बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल अब खुल के मंजर आम पर आ गई है और अपोजिशन जमातें ना सिर्फ बरहम हैं बल्कि सेनेट और नेशनल असेंबली में इस बात का बड़ी कॉशियसली इस बात का इजहार भी किया गया और इस पर जोर भी दिया गया। क्या पाकिस्तान वाकई अपनी फॉरेन पॉलिसी पे एक मेजर यू टर्न लेने वाला है? यानी कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक और पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक हमें बिला वजह किसी भी मुल्क में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद 1980 के गम अभी भरे नहीं हैं और जख्म भी अभी भरे नहीं हैं, इसलिए कि जो 1980 में हमने बोया था सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, आज हम उसे काट रहे हैं। और हम क्या काट रहे हैं? पूरा पाकिस्तान एक लाशों का अंबार बन चुका है। हर रोज बम धमाके और खुदकुश जैकेट्स जो हैं उन्होंने न सिर्फ पाक अफवाज बल्कि पाकिस्तानियों का जीना दोभर कर दिया है। लेकिन आने वाली इत्तलात कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर ये बात गलत है फिर तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन अगर ये बात सही है और काफी हद तक सही हो सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर सारे अखबार इन खबरों से भरे पड़े हैं जिनका इजहार सैयद खुर्शीद शाह साहब ने किया और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की इस नई हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये बात तो पहले से ही एक्सपेक्टेड थी कि सऊदी अरेबिया के साथ हालात अच्छे हो सकते हैं। यहां तक भी मुझे याद है कि जब नया वजीर आजम ने हल्फ लिया था तो ये बात बहुत जल्दी सरगर्म हुई थी कि शायद सऊदी अरेबिया हमें एक बार फिर तेल से नवाजेगा, जैसे कि पहले उसने हमें तेल दिया था और उससे पाकिस्तान काफी हद तक, जब सैंक्शंस लगे हुए थे, पाकिस्तान ने काफी फायदा उठाया। लेकिन पिछले 5 साल में जब हम आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देखते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमें यह वाज़े तौर पर नजर आया कि हमारा टिल्ट 2 के पहले सऊदी अरेबिया की तरफ था, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ एक सर्दमोहरी का रवैया रखा और यही रवैया जो था वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ईरान की तरफ खींच कर ले गया। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही सऊदी अरेबिया में हमारी डेलीगेशंस और फिर उनकी आला सतह की डेलीगेशंस हमने देखी कि पाकिस्तान आई और पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई। लेकिन बातचीत हो क्या रही है? सीरिया में होने वाली वॉर, ये सीरिया में होने वाली जंग एक सिविल वॉर जिसमें के रिबेलियंस और वहां के जो सदर हैं उनके दरमियान और उनकी पार्टी के दरमियान जो जंग लगी पड़ी है, उसके अंदर बहुत से फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। जहां अमेरिका है, वहां यूरोपियन यूनियन भी है, उसके साथ साथ ईरान है, रशिया है, दीगर ममालिक भी हैं। कुछ तो बशर अल असद साहब का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और उसके बाद उनकी इस रजीम को हटा दिया जाए। दो कि उनकी पार्टी एक माइनॉरिटी पार्टी है, लेकिन इससे पहले उनके वालिद भी 30 साल तक रूल कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरिया में जो होने जा रहा है, क्या सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से वाकई वेपन्स मांगे हैं? क्या पाकिस्तान से एंटी एयरक्राफ्ट मांगी हैं? यह भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत का शाम के बागियों के लिए पाकिस्तान से असले खरीदने पर गौर किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने अमन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद शाम के बागियों को जदीद असले के से लेस करने का फैसला किया है। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान के दौरे पाकिस्तान के मौके पर इस बारे में बातचीत हुई है। मामलात तय पाने पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के त्यारा शाहीन मिसाइल और उसके अलावा टैंक शिकन रॉकेट्स खरीदेगा। ये असला उर्दन में जखीरा किया जाएगा और उसके बाद शाम के बागियों को भेजा जाएगा। क्या पाकिस्तान के अपने मसाइल हल हो गए? क्या पाकिस्तान रोशनियों का शहर बन गया? क्या मुल्क बन गया? पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है? ना सिर्फ ये बल्कि 4 महीने पहले न्यूज नाइट BBC पे शाया होने वाली एक खबर जो आज फिर इंटरनेशनल सर्कल्स में बड़ी पुरजोश तरीके से उठाई जा रही है और बेहद खतरनाक है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ईरान की न्यूक्लियर डील की वजह से और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान से राब्तों में यह भी कहा जा रहा है कि शायद न्यूक्लियर वॉरहेड सऊदी अरेबिया ले। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो सऊदी अरेबिया को दिए जा सकते हैं, जिससे मिडल ईस्ट के खत्ते में एक नई कशीदगी शुरू हो जाएगी। अगर ये रिपोर्ट गलत है, जो कि फिर द गार्डियन, द टेलीग्राफ और दीगर न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस में शाया की, तो इस बात पर फौरी तौर पर इन अखबारात को सू किया जाए। और अगर हम ये गलती दोबारा करने जा रहे हैं तो फिर इस पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान की जमहूरी गवर्नमेंट को, अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि हम कब तक दूसरों की जंगें लड़ते रहेंगे। इसी पे बात करेंगे आज पीपल्स पार्टी, तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से।
جی ناظرین ویلکم بیک. ہمیں جو ہمارے ڈسٹنگوش گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمیں سید نوید قمر صاحب نے جوائن کیا ہے, قومی اسمبلی کے رکن ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. اسی طرح میجر طاہر اقبال صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر ممبر ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. نوید قمر صاحب, آپ سے شروع کروں گی گفتگو کا آغاز. یہ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے, خورشید شاہ نے, آپ سب لوگوں نے اور پھر رضا ربانی صاحب نے اس ایشو کی طرف دھیان دلایا اور کافی اس کے اوپر احتجاج ہوا, پروٹیسٹ ہوا. تو پھر سرتاج عزیز صاحب جیسے آپ مجھے ابھی بتا رہے تھے انہوں نے اپنی سپیچ دی ہے, لیکن اب جو میں خبر پڑھ رہی ہوں انہوں نے یہ ڈینائی کی ہیں ایلیگیشنز. انہوں نے اور کیا کہا ہے اسمبلی میں جو آپ لوگوں نے انکوائر کیا؟ دیکھیں اس کے کل جو ایشوز ریز کیے گئے تھے جو آپ نے بھی ابھی ریپیٹ کیے, اس میں پرائمریلی دو ایشوز تھے. ایک تو وہ کمیونیکے جو سعودی پرنس سلمان کے یہاں آنے کے بعد جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا, اس میں جو ایشوز چیزیں ریز کی گئی تھیں, اور دوسرا وہ بات کہ جو آرمز کی سپلائی کی بات وہاں کی گئی. جو بات انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کی ہے وہ آرمز سپلائی کی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ ایشوز پہ آتا ہے. لیکن جو بات انہوں نے ایکسپٹ کی اور جو کمیونیکے انفیکٹ اس وقت میرے سامنے بھی ہے, اس میں دو تین باتیں جو ہیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ the formation of a transitional governing body with full executive powers enabling it to take charge of the affairs of the country, مطلب ہم ایک رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں ان فرینڈلی کنٹری. جی. دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ لفٹنگ سیج آف سیرین ٹاؤنز اینڈ ولیجز اینڈ سٹاپنگ ایریل اینڈ آرٹلری بمبارڈمنٹ. پاکستان جب اس وقت خود بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اپنی ہی ٹیریٹری میں ملیٹنٹس کے خلاف, تو کیا سیریا کو ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اپنے ملک میں اپنے ملیٹنٹس کے خلاف یہ کاروائی جو ہے وہ بند کر دیں. مشکل یہ اور بھی اس میں دو چار چیزیں. بیسیکلی اٹ tantamounts to interfering in the affairs of Syria, جس کے ساتھ ہمارے جب سے پاکستان تقریباً بنا ہے بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں, ریگارڈلیس کہ وہاں پہ پاور میں کون ہے اور یہاں پہ پاور میں کون ہے. یہ والی جو انٹرونشن ہے یہ ایک اباؤٹ ٹرن ہے اس پوری پالیسی سے. ہم جو کہ اس وقت بھی بھگت رہے ہیں اور ملکوں میں انٹرفیئر کرنے کے, افغانستان میں جو 80s میں ہوا وہ آج دن تک فرسٹ افغان وار کے جو نتائج ہیں وہ بھی آج تک ہم بھگت رہے. سیکنڈ افغان وار تو ویسے ہی ہمارے ابھی تک گلے میں پڑی ہوئی ہے. تو دوسرے ملکوں میں انٹروین کرنا, اور اسی انفارچونیٹلی وہی نیکسس ہے کہ یو ایس سعودی جو انٹرسٹ سے اس وقت بھی افغانستان میں, اس کی وجہ سے یہ ساری جنگ وہاں پہ شروع ہوئی, پہلی بھی دوسری بھی. اور وہی نیکسس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں ایک اور ملک میں بربلی سے ہی ہمیں ایک پوزیشن ہم لینے جا رہے ہیں جو کہ ہماری فارن پالیسی کا پلانک نہیں رہا. خدا را ہم کیوں نہیں سمجھتے سیکھتے تاریخ سے کہ ہم ان چیزوں میں اب نہ انٹروین کریں, ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد ہم دنیا کی فکر کریں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, جیسے سید نوید قمر صاحب نے ہمیں یہ بتایا, انہوں نے یہ کہا کہ جوائنٹ کمیونیکے ان کے سامنے ہے. اگر یہ دو چیزوں کی, اور ایک بہت ہی ویلڈ کوسچن جو انہوں نے اٹھایا ہے, اسی کو آگے لے چلتے ہیں. ہم خود تو ملیٹنٹس کے خلاف بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ملک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کے اپنے خلاف اب یعنی کہ انٹرفیئر ہم کرنے جا رہے ہیں. سو بیسکلی سیریا کے ساتھ اگر ہم سعودی عربیہ کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں, بینگ اے گڈ فرینڈلی کنٹری جو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ریسکیو کے لیے آیا, ہم ان کے ریسکیو کے لیے گئے, بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں, لیکن سعودی عربیہ ہمیں کیوں استعمال کر رہا ہے, ہم سے کیوں وہ آرمز مانگ رہا ہے؟ کیا وہ ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان جل رہا ہے؟ اور دوسرا, کیا قومی اسمبلی کے الیکٹڈ ممبرز نے سرتاج عزیز سے یہ پوچھا کہ اس مہربانی کے عوض پاکستان پر کیا مہربانی ہوگی؟ دیکھیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل پالیٹکس کے اندر پاکستان کا اتنا آگے جانا یہ خطرناک ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیریا کے اندر یہ انسٹیگیشن باہر سے ہوا. یقیناً سیرین گورنمنٹ ایسی جمہوریت
والی گورنمنٹ نہیں تھی جیسی پاکستان کے اندر ہے یا ہندوستان میں مختلف جگہوں پر ڈیموکریسی کا بہانہ لیا جاتا ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اتنے چھوٹے عرصے کے اندر. اچھا اس کے اندر سعودی ہمارے دوست ہیں مگر سعودی پالیٹکس ان دا ریجن بڑی خطرناک رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے ڈیو ٹو دیئر اون انٹرسٹ. آپ کو ایران عراق وار اگر یاد ہے کہ جو 10-11 سال چلی, اس کے بعد ابھی بھی ایران کے حوالے سے, میں مثال دے رہا ہوں کہ ایران کے حوالے سے بھی اسرائیل اور سعودی عرب کی پالیسی اس پیکٹ کے حوالے سے تقریباً بہت کلوز تھی. سیریا کے اندر دیکھیے, سیریا کے اندر انٹرفیرنس باہر سے ہوا. سیریا کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ اپنے قوم کے ساتھ اتنی جمہوریت پسند نہ ہو, مگر باہر کے لوگوں کا انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے تھا. فلی آرم کیا گیا. گیس کے حوالے سے جو گیس ڈیتھس ہوئی تھیں اس کے اندر بھی امپلیکیشنز یہ آئے کہ یہ سیرین گورنمنٹ کی شروع کی ہوئی نہیں تھی. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت کیا ہے. یعنی ہماری ایک نان انٹرفیرنس کی پالیسی رہی ہے سیریا کے حوالے سے اور ایک کے حوالے سے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شیعہ سنی منافرت ریجن کے اندر پھیلائی گئی ہے, اس کے اندر جن ممالک کا ہاتھ ہے اس کے اندر اگر پاکستان بھی ایک رول پلے کرنے لگے تو ہماری انٹرنل سچویشن پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جس دن یہ کمیونیکے جا رہا تھا, جو وائبز ایرانین گورنمنٹ کو ملی تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اپنی فوجیں پاکستان کے اندر بھیج سکتے ہیں. اتنا سیویئر اور اتنا خراب سٹیٹمنٹ ایرانین گورنمنٹ کا کبھی بھی نہیں آیا, شاہ کے زمانے میں بھی نہیں آیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم مصیبتیں مول رہے ہیں, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ڈیلیبریٹڈ پالیسی نہیں ہے. یہ پرسنل کانٹیکٹ آف دا پرائم منسٹر اینڈ ہز آبلیگیشنز کی وجہ سے یہ ٹلٹ پیدا ہو رہا ہے. تو مجھے تو بہت ہی خطرناک لگ رہی ہے یہ بات. کیا اوبلیگیشنز ہیں ان کی؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مروتیں سعودی عرب میں رہنے کے بعد تھیں, یہ وہ چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں فائنلی. میں تو کنسیڈرڈ اوپینین کا مالک ہوں کہ جتنی بات آج سرتاج عزیز صاحب نے کہی اس کے اندر اپنا انوالومنٹ بڑھایا. یعنی کل جو ہمارے شبہات تھے وہ صرف کنفرم نہیں ہوئے بلکہ ایک قدم اور آگے گئے, سوائے اس کے کہ اسمال آرمز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیرینز کو ڈائریکٹلی آرمز نہیں دے رہے. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کچھ انڈائریکٹ بھی کام ہو رہا ہو, کیونکہ آئی ایم ناٹ شیور ناؤ. ضرورت نہیں تھی اس بات کی, کیوں ہوا, پاکستان کو اس کانفلکٹ کے اندر کیوں شامل کیا جا رہا ہے. دیٹ از اے ڈینجرس پریسیڈنٹ وچ وی آر سیٹنگ اپ. ہمارے اپنے اندر کے معاملات خراب ہوں گے. جو سعودی پالیسی ریجن میں رہی ہے وہ ہمارے اپنے پولرائزیشن کریٹ کر رہی ہے. ایک منٹ دیجیے گا. طاہر اقبال صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں, چلے ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ہم آرمز نہیں دے رہے, کیا ہم انڈائریکٹ آرمز دینے جا رہے ہیں انہیں؟ یہ کمیونیکے جو ہم نے نکالا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان ریٹرن سعودی عربیہ کیا مدد کر رہا ہے؟ ٹاکس میں ہماری مدد کر رہا ہے, طالبان سے وڈرال کی بات کر رہا ہے, ہمیں تیل دے رہا ہے, وہ ہم پہ کیا مہربانی کرے گا کہ ہم مڈل ایسٹ کی ریجنل پالیٹکس میں اتنا بڑا ٹلٹ لینے جا رہے ہیں which could be very dangerous for پاکستان. دیکھیے جیسمین, بات یہ ہے کہ دونوں حضرات میرے سے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں شاید, اور یہ جو بات کر رہے ہیں, اور میں خدا را سب سے درخواست کروں گا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم سعودی عرب کو ہتھیار دے رہے ہیں, وہ آگے سپلائی کریں گے. کس کو سپلائی کریں گے؟ ریبلز کو سپلائی کریں گے یا کس کو؟ اگر ریبلز کی ہسٹری آپ دیکھیں, ابھی پچھلے 5-10 سنوں میں امریکہ کہہ رہا ہے جی ہمارے 50 لوگ ہمارے وہاں القاعدہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے, ناروے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 40-50 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس کس ڈھانگ کے لوگ وہاں ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں. ان کو شاید ہمارے ہتھیاروں کی ضرورت بھی نہیں ہے, ان کو اور دنیا جہان کی ایجنسی سے ان کو ویپنز مل رہے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ شام ایک اسلامی ممالک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات خراب کریں, اور نہ ہی ہم کرنا چاہیں گے, اور نہ ہی ہم کبھی ایسے ویپنز سعودی عربیہ کے ہاتھ بیچیں گے جو شام کے خلاف استعمال ہو سکیں. ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی پرابلم ہے, اور وہ بھی اپنے پروٹیکشن اور اپنی سیکیورٹی کے لیے شاید ہم سے بات کر رہے ہیں. وہی ویپنز اگر وہ یورپ سے خریدتے ہیں یا امریکہ سے خریدتے ہیں تو ان کی قیمت 4 گنا زیادہ ہوگی. اب جیسے F-17 وہ ہم سے خریدنا چاہ رہے ہیں, وہی جہاز شاید ان کو آدھی قیمت میں مل جائے گا اگر وہ یورپ اور امریکہ سے خریدتے. اور پھر اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو ویپنری انڈسٹری ہے, اگر ہم نے جہازوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ آئے گی تو ہم بھی اس سے بینیفٹ کریں گے. گورنمنٹ کا بالکل قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم شام میں انٹرفیئر, اور نہ ہی ہم کریں گے. یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرفیئر کرنے جا رہے ہیں, نو, ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں.
دنیا میں سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کو ساتھ مل کے کوئی رستہ نکالا جائے. رشیا سیٹ. اوکے, دو باتیں آپ نے کنفرم کی ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو ویپنز بیچنے جا رہے ہیں, وہ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. اوکے, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ مطلب ہے وہ ہم سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی پہ ان کی نظر ہے, وہ ذرا ہم پہ رحم کر لیں. ہم تو اپنے ویپنز اپنے لوگوں کے لیے نہیں استعمال کر پا رہے ان کی سیکیورٹی میں. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا جو جوائنٹ کمیونیکے نکالا ہے آپ نے. جی دیکھیں, ہمارا جو ویپن فیکٹریز ہیں, دے آر پروڈیوسنگ ویری گڈ ویپن, دنیا کے مقابلے کے ویپن ہیں. اور اگر سعودی عربیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سے خرید لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ دنیا جہاں سے ویپن, پوری دنیا میں ویپن بک رہے ہیں. آج بھی ایک انفارمیشن ہے کہ انڈیا نے $1.9 بلین کے جو ہے ویپن خرید رہا ہے امریکہ سے, اور امریکہ سے. اگر سعودی عربیہ ہم سے خریدنا چاہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی میں اس بات پہ بھی آنا چاہوں گا. سر ایک سیکنڈ رکیے گا, اس کا مجھے اس کا جواب لے لیتے ہیں. نوید قمر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک ویپنز کی ڈیل کر رہے ہیں. انٹرنلی ان کو پرابلم ہے سعودی عربیہ کو. یس آئی ایگری کہ ہے ایک اندر ان کو خطرہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا انسرجنسی وہ بڑھ سکتی ہے اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو کیا ہم صرف اسلحہ بیچنے جا رہے ہیں ان کو, لائک ایک ملک ٹو ملک ڈیل ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہیں بھی استعمال کریں, اس سے ہمیں کیا. نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ کہیں سے کہیں استعمال کریں. یہ کہیں تو کریں گے نا, میں نے کہا کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو ویپن چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا جہاں مرضی استعمال کریں. طاہر صاحب, ایک دفعہ اسلحہ انہوں نے خرید لیا تو ان کی مرضی, وہ جہاں استعمال کریں. انہوں نے آپ کو تھوڑی ایشورٹی دینی ہے کہ فون کر کے کہ سر ہم اس کو ادھر لے جائیں. نہیں, کیوں نہیں, آپ ہمیشہ ان کے ساتھ آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یہ ویپن جو ہے آپ شام میں استعمال کریں گے. اور دنیا میں بہت جگہ اس طرح کی ڈیلیں ہوئی ہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. نوید صاحب ڈیفنس منسٹر, آپ ایگری کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ٹرمز ہیں جس پہ یہ ویپنز کی خریداری کی بات چیت چل رہی ہے. لیکن دنیا میں کوئی بھی اسپیشلی ایک کانفلکٹ ریجن میں آرم سپلائی اس طرح سے آسانی سے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو سارے جو الٹیمیٹ جو اینڈ بینیفیشری ہے ان کا پتہ نہ ہوتا, اس کے لیے سیف گارڈز نہیں ہوتے. ہم پاکستان بھی خریدتا ہے ویپنز, تو ہم سے بھی یہ ساری باتیں پہلے پوچھ کے, اور بلکہ کہیں بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں بارڈر پہ یوز کریں گے اور فلاں بارڈر پہ نہیں یوز کریں گے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ تو بڑا ایک کیلس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ویپن انڈسٹری بڑھانے کے لیے دنیا میں کہیں بھی ہم بیچنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. پاکستان کی ویسے ہی ریپوٹیشن ایز اے سپلائر آف ٹیررسٹ ٹو دا ورلڈ خراب ہو چکی ہے. اب سپلائر آف irresponsible arms in the world جو ہے اس کی ریپوٹیشن تو خدا رہا ہم نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آرمس والی بات کو تو تب پش کریں جب چیزیں کنفرم ہو جائیں. لیکن جتنا کچھ ہم نے کیا ہے, انٹرفیئرنس تو کی ہے نا, ہم نے ایک پالیسی شفٹ تو کی ہے, ہم نے ایک نیوٹرل فرینڈلی کنٹری کے خلاف ایک پوزیشن تو لی ہے. ایسے اگر ہم نان گورنمنٹل ایشو پہ اٹھائیں تو میں تھوڑا سا آپ کی جو ہے اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اسمبلی میں یہ بھی ایشو اٹھا تھا کہ private armies are being raised to go and help the Syrian rebels. ٹھیک ہے. اور سجاد عزیز صاحب کا اس پہ رسپانس یہ تھا کہ وہ ہو سکتا ہے, not denied, he said وہ ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ ہم کوئی آرمز سیرین ریبلز کو سپلائی نہیں کر رہے. دس واز ہز کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ. تو مطلب یہ کہ کانڈویٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, جو کہ یہ جس طرح سے ہم نے پوری کی وار جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ افغان وار جو دیکھی ہے, پرٹیکولرلی فرسٹ ون, اس میں یہ ساری کہانیاں آئی تھیں کہ کہاں سے لوگ آئے, کہاں سے مجاہدین آئے دنیا بھر سے آ کے, اور وہ یہاں پہ افغانستان میں اور پاکستان میں اسٹیشن ہو گئے, اور پھر جو انہوں نے یہاں کریٹ کیا کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے ایک ملک کے اگینسٹ, اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم نے اس کے سے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے ایک پوزیشن لی ہے. اب کیا اپوزیشن اس کو روکنے کی کوشش کرے گی, کر سکتی ہے یا نہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, وہ آپ نے ان کا موقف سنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں انہیں ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے, ہاؤس کو بتانا چاہیے, یا کہ ہمیں اس کو یہی سمجھے کہ یہ ایک نارمل آرمز ڈیل ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے؟ نہیں, میں آرمز ڈیل سے زیادہ خطرناک اس بات کو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنا جو ٹلٹ کیا ہے تو وہ ان ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں جو مسلمان دنیا کے اندر شیعہ سنی فرکشن بڑھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لبنان کے ساتھ ایک کرائسس شروع ہو گیا, شام کے اندر ایک کرائسس ہے, ترکی کے اندر ایک کرائسس اسی وجہ سے ہے, پھر عراق اور ایران کے اندر ہے, اور اس کے اثرات پاکستان, آپ یہ ذہن میں رکھیے, ایک جزیرے کی طرح ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ہم اپنے اندرونی معاملات کو ہینڈل کریں گے, مگر ساتھ ساتھ یہ باہر سے جو انفلوئنسز آئیں گے کانفلکٹ کے, وہ ہمارے حالات کو مزید خراب کریں گے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے پاکستان نے, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شام کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے, اور اگر روس اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو یہ جو فورن سولجرز بھیجے گئے تھے, فورن انفلکس تھا, ہتھیار دیے گئے, سب کچھ دیا گیا, تو یہ معاملہ یہ ڈیمولش کر چکے ہوتے اس کیفیت کو. یہ تو روس نے کوئی بیلنس وہاں پہ کریٹ کیا تاکہ کرائسس اس ریجن کے اندر زیادہ نہ بڑھے. انٹرنیشنل کنونشنز کے اعتبار سے جنیوا کے اندر جو باتیں طے ہوئی, اس سے پاکستان ایک قدم آگے گیا. ٹرانزیشنل ایک اتھارٹی کا ذکر ہوا تو پاکستان کے بیان کے اندر ٹرانزیشنل گورنمنٹ کا ذکر ہے کہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ جلدی بنائی جائے. اچھا, یہ چیز سیریا خود ریزسٹ کر رہا ہے. اتھارٹی کی حد تک بات صحیح تھی, تو پاکستان نے وہ ٹلٹ لے لیا ہے ٹورڈز پرو امریکن پرو سعودی سٹانس جو سیریا کے حوالے سے چل رہا ہے. دیکھیے مسلمان دنیا کے ساتھ بڑا گند ہوا, کوئی نہیں سیکھتا, ہر جنریشن نئے انداز سے سیکھتی ہے. ویتنام کے بعد ہم سمجھتے تھے امریکہ سیکھ گیا, افغانستان کے اندر گھسا, پھر عراق میں ہم سمجھے سیکھ گیا, پھر اس کے بعد سیریا میں ہم سمجھتے تھے کہ اتنی جگہوں پر امریکن انوالومنٹ کے بعد اب تو سیکھ جائیں گے. نہیں سیکھے, انہوں نے 1.5-2 لاکھ افراد مروا دیے وہاں پر. اور ایک اور چیز ہے جو آپ بھولیے مت, وہ چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب آئل ڈیپینڈنٹ نہیں رہا, ڈسپائٹ ٹریمنڈس سعودی پریشر کہ وہ سیریا کے اندر کچھ کرے, امریکہ نے نہیں کیا. کیوں؟ امریکن پالیسی اب مڈل ایسٹ آئل سے ہٹ کر ان کی اپنی شیل گیس اور آئل کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو لہٰذا اب لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے, اب یہ کنٹروورسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس میں پاکستان کا فائدہ کیا؟ ہم آلریڈی شیعہ سنی فساد کے نام پر ابھی حال ہی میں راولپنڈی شہر میں کرفیو لگا چکے ہیں. کیا اس کے انٹرنل کوئی انٹرنل اثرات نہیں ہوں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل اثرات ہوں گے. ہمیں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, ان چیزوں میں گھسنا ہی نہیں چاہیے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے, اس کے اپنے انٹینشنز کو ہم چھوڑ دیں. وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ دوز انٹینشنز ان دس پروگرام ایٹ لیسٹ, مگر یہ کہ ہم اس کے انٹینشنز کے ساتھ جب مل جاتے ہیں, تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ ایران کا ریاکشن کتنا خطرناک نکلا, جو کبھی آج تک کوئی پڑوسی مسلمان ملک نے پاکستان کے ساتھ یہ بات نہیں کہی ہے. شاید افغانستان نے کہی ہو, مگر ایران نے کبھی یہ رول پلے نہیں کیا اور نہ یہ بات کہی ہے. طاہر اقبال صاحب, ہم اس ریجنل کانفلکٹ میں وی آر سیکریفائسنگ آور اون پوزیشن اینڈ آور اون انٹرسٹ. طاہر اقبال صاحب, ہم ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے کتنے ممالک سے دشمنی لیں گے؟ دیکھیں جیسمین, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا. بہت سارے ہمارے دوست بار بار یہ کہتے ہیں ہم نے ہر ملک میں جا کے کچھ نہ کچھ کیا. فار گاڈ سیک وی ہیو ناٹ ڈن دیز تھنگز. ایک دو اگر ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ ہمارا جھگڑا چالو کچھ کیا, ہم اپنے پہ الزام خود بخود لگا رہے ہیں کہ ہم نے ہر ملک میں جا کے کچھ نہ کچھ کیا. افغانستان میں بھی اس وقت ساری قوم نے کہا جی کہ پاکستان انویڈ ہو رہا ہے اور یہ وارم واٹر تک رشیا جانا چاہتا ہے, وی ہیو ٹو اسٹاپ دیم. اس لیے آپ لوگوں نے اس وقت یہ ایکشن کیا اور اس میں لوگ انوالو ہوئے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور اسی طرح بھی میں یقین سے کہتا ہوں, ہمیں بھی پتا ہے ہمارے انٹرنل, جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی سیکٹریزم کی جو ایک وبا چل پڑی ہے اور اس میں جو حادثات ابھی ہو چکے ہیں لیٹسٹ, اس کے بنا پہ تو ہمیں بالکل کوئی, نہ ہی ہم گورنمنٹ چاہے گی کہ اس طرح کا ہم کوئی سٹیپ لیں کہ جس سے ہم شام کو ناراض کریں یا ایران کو. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت قریبی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں سعودی عرب اس طرح کے معاملوں میں زیادہ انوالو نہ کریں. اور میں آپ کو یقین کے دلا سکتا ہوں, میرا خیال ہے سعودی عرب بھی خود
شام میں انوالو نہیں ہونا چاہے گا. آپ نے گورنمنٹ نہیں, آپ مجھے کنونس نہیں کر سکتے سر. آپ نے ایک جوائنٹ کمیونیکے نکالا ہے ان کے ساتھ مل کر کہ ان کا موقف اور آپ کا موقف شام کے حوالے سے یہ ہے. یہ جوائنٹ کمیونٹی اگر آپ غور سے دیکھیں گی تو UN سے اور کہاں سے آیا پوری دنیا میں. انہوں نے کہا جی سعودیہ نے بڑا زور لگایا امریکہ کو کہ وہ آ کے شام میں کچھ کرے, لیکن وہ نہیں. آئی پرسنلی فیل کہ روس اور چائنا نے جب اپنا پٹ دے فٹ ڈاؤن, اس کے بعد امریکہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے اندر, کیونکہ روس نے بڑا سیریسلی, اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کہا ہوگا کہ ہم بالکل ریئیکٹ کریں گے اور روس تو ہمارا بہت بڑا دوست ہے. یعنی کہ لیٹ می پٹ اٹ اسٹریٹ, میں کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, لیکن ایز اے لے مین میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ رشیا جسے ہم نے توڑنے میں مدد کی, جس کے ازبیک, چیچین, پتہ نہیں کون سے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے فاٹا کے علاقے میں پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو رشیا جب اب سیریا کی ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پر کچھ کر رہا ہے تو ہم پھر کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو آؤٹ فال ہے وہ اتنا زیادہ ہو پاکستان میں. ایم آئی کریکٹ؟ یہی ہوگا نا. لیکن آپ رشیا کے بیان بھی دیکھیں. نہیں صرف یہ نہیں, رشیا یہ نہیں چاہتا. رشیا نے بھی شام کو ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی اقدام نہ کریں جس طرح کہ آپ اپنے لوگوں کو ماریں اور آپ اپنے ملک کی تباہ. رشیا نے ڈیفینیٹلی رشیا, ایران اور حزب اللہ سیرین بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے. آپ ان کو کہہ رہی ہیں ٹرانزیشن گورنمنٹ لے کے آئیں. ہم کیوں ان کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امن امان سے اس معاملے کا حل نکالا جائے. اور پاکستان میں تو بڑا امن ہے. اگر میں آپ کا ایک بات, مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں اگر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہ کی, ایک دوسرے کے سیکٹ کو ایکسپٹ نہ کیا, تو خدا نخواستہ اس پورے ریجن میں یہ سیکٹریل وار جو ہے یہ ہوگی. اور یہی پلان ہے آنے والے وقتوں میں دنیا میں جو آپ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا. عارف الوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات ان کی بڑی درست ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, مگر دیکھو پڑھنے کے طریقہ کار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں یہی شبہ ہے کہ دوسرے اس کو مس انٹرپریٹ کریں گے. چلیے آپ کا خیال تھا کہ جی ہم نہیں پڑھنا چاہتے, وی آر ویری کیئرفل, مگر اگر میں یہ بیان پڑھتا ہوں تو اس میں ہم نے وہی باتیں کہی ہیں. ہم نے کہا جناب سیج ختم کریں شہروں کی, ہم نے یہ کہا کہ جناب بمبارڈمنٹ ختم کریں شہروں کا, ہم نے یہ کہا ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنائے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں, جو بات میجر صاحب نے کی ہے میں پورا اتفاق کرتا ہوں, مگر وی ہیو ٹو کیئر. ہم نے کیئر ہی نہیں کی, ہم نے وی ہیو گون ون اسٹیپ فارورڈ. اس سے زیادہ خطرناک میں سمجھتا ہوں کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو تو نیوٹرلٹی شو کرنی تھی. آپ کے خیال میں سعودی عرب یہاں آیا تھا, آپ کو بائی لیٹرل ریلیشنز پر کمیونیکیٹ دینا چاہیے تھا. یہ تھرڈ کنٹری کے لیے آپ نے کیسے کمیونیکیٹ دینا شروع کر دیا؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وار ہیڈز ان کو سپلائی کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم ان کو اسلحہ سپلائی کرنے جا رہے ہیں جو پہلے جارڈن میں پائل اپ کیا جائے گا, یہی بات ہوئی نا کہ ہم اس کے لیے گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں, ہوم ورک کر رہے ہیں اپنے ہوم سوئل پر, پہلے ہم پریپیئر کر رہے ہیں. سر ایک بات بتانے چلیں, یہ عارف الوی صاحب والا سوال بالکل لاجیکل سوال ہے. آپ اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو چھوڑ کر آپ نے ایک کمیونیکے نکالا جس میں ایک تیسرے ملک کا ذکر ہے, کیوں؟ جیسمین دیکھیں, ابھی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں, ہمارے سے کسی نے بات نہیں کی, اندر کیا بات ہوئی. اب اگر ساری اندر کی بات سامنے آئی آپ لوگوں کے سامنے تو آپ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی انہوں نے یہ کیوں بات کی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیا بات. They have put things in front of you, اور یہ بات نیشنل اسمبلی بھی میں آئی ہے, آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور شاید آئندہ بھی کچھ دنوں میں یہ ڈسکشن جاری رہے گی. The members have the right to speak over there کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. And government can look into it کہ اگر اس صرف ہم جو بات کریں گے, ہم نے کہا بھائی بیسیکلی تو ڈائلاگ جو آپس میں ہوا ہے, بات تو وہ سامنے آئی ہے. یا تو ہم کہیں کہ اندر چھپ کے کوئی باتیں ہوتی رہی ہیں اس معاملے ساری کے بارے میں اور وہ سامنے نہیں آئی, اور اس کے باوجود ممبرز آف دی پارلیمنٹ یا سینٹ کے ہم پہ اعتراض کریں کہ جی آپ نے اندر چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا ڈیل کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ چیز سامنے آئی اور ممبرز آف دی پارلیمنٹ ناؤ کین ڈسکس اور سامنے لے کے آئیں بات کہ کیا فائنل بات کرنی چاہیے ہمیں اور کس طرح آگے چلنا ہے. اور میں پھر آپ کو اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں ہم بحال رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا اسلحہ دوسرے ملکوں میں جا کے خلاف ہو. سر ہم تو لوگوں کو نیوکلیئر ویپن بھی دینے نہیں چاہتے تھے, لیکن دیے نا ہم نے, سینکشنز برداشت کی نا ہم نے ویپن نہیں دیا. کس کو دیے؟ یہی تو میں کہتا ہوں ہر بات پہ ہم بھی الزام آتے ہیں, کس کو نیوکلیئر ویپن دیے؟ یہ تو ابھی آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تھوڑا سا جواب دے دوں. جی نوید قمر صاحب پلیز.
دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میرے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم اعتراض ہی اسی پہ کر رہے ہیں جو ہم نے فارن پالیسی شفٹ کیا ہے. یہ تو پرائمری ایشو ہے نا. سیکنڈری ایشوز ہیں کہ اس کے بعد پردے کے پیچھے کیا ہوا. لیکن جو سامنے آپ نے پبلک پوزیشن دی ہے جو کہ آج یہاں کمیونیکے میں آئی ہے اور پھر آپ ساری دنیا میں اس میں پاکستان کلیئرلی ایک سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. ایک سعودی عربیہ اور دوسرے ایسے ممالک جو کہ سیریا کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, جو وہاں پہ کلیئرلی ٹلٹ لے رہے ہیں ریبلز کے سائڈ میں, ہم بھی اسی سخت میں آج کھڑے ہو گئے نا. تو ہم تو اسی بات کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بابا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم وہاں پوزیشنز لیں یا ہم وہ سائڈز لیں, یا ہم جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتی ہے اس کو چینج کرنے کی ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ ریجنل چودراہٹ ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے, پہلے بھی مہنگی پڑی ہے اور آئندہ بھی پڑے گی. اور اب پہلے تو ہم نیبرہڈ میں کرتے تھے, اب ہم دور جا کے بھی جو ہے میسائل فائر کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک پرولیفریشن کا تعلق ہے, پرولیفریشن انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس پہ بھی بدنام ہو چکا ہے. جو بھی چینلز اس کے لیے یوز ہوئے ہوں وہ اپنی جگہ پہ, ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے. پاکستان از ان ویری ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں کافی ایشوز پہ ہیں کیونکہ ہم اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں بھی ہمارے یہاں سے ہوئی ہیں. تو لیٹ اس بی ویری کیئرفل کہ ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں دوبارہ سے جانا ہے. ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, ٹریڈ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ان طریقوں سے, ان باتوں سے, ان چیزوں سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کو پہ دھیان دیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہم یہ کام بالکل ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ نہ صرف ہم یہاں ساری پولیٹیکل اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, لیٹس ناٹ ڈو دس. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ایک کمیونیکے نکالا, ٹھیک ہے اب ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. پرولیفریشن کی ہماری ہسٹری رہی ہے اینڈ ہم نے اس کے ریزلٹس بھی بھگتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پوزیشن لے بھی لیتے ہیں, اس سے پاکستان کو گورنمنٹ کی نظر میں فائدہ کیا ہے؟ خالی آرمز بیچنے کی میں بات نہیں کر رہی, اس پوزیشن لینے پہ, یہ جو ہم نے ایک مڈل ایسٹ میں ریجنل پوزیشن لی ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, یہ تو ایکسپلین کریں نا. ڈیفینیٹلی دیکھیں جیسمین, بات یہ ہے کہ ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم نے ہتھیار بیچ دیے, ہم نے پرولیفریشن کر دی. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی مہذب قومیں ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں بیچے, اور ہر قسم کے ہتھیار بیچے ہیں انہوں نے. آپ نیم اینی کنٹری ان دی ورلڈ جو موسٹ ڈیولپڈ نیشنز, جو اپنے آپ کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ ان کا کنٹرول ہونا, پوری دنیا میں ہتھیار بیچتے ہیں وہ, اور ہر جگہ جاتے ہیں ہتھیار. ہم نے اگر ہتھیار دیے اپنے کے دوست ملک کو تو اس پہ, اور وہ بھی آپ غور کریں گے تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی سیکورٹی کے لیے چاہیے, تو ہمیں اس پہ بھی اتنی لے دے کرنی پڑ رہی ہے آپس میں کہ برائے مہربانی اگر ہتھیار دنیا ساری بیچتی ہے ہتھیار, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ میں جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ول نیور ڈو اینی تھنگ انٹرفیئر ان شام میں نہیں انٹرفیئر کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان. وائی شوڈ وی؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک, ہم خود بھی چاہ رہے ہیں اور باقیوں سے بھی یہ چاہیں گے کہ باقی سارے ممالک بھی, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو آپس میں یہ فرقہ واریت سے ہٹ کے سوچنا ہوگا. کیسے سر آپ نے ایک کمیونیکے نکالا؟ جی پلیز کہہ دیجئے. میں ایک بات وضاحت کر دوں. دیکھو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے 10 سال یا 15 سال کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے, اور سیریا کے اندر جو ہوا ہے اس وقت, سعودی عرب از اے پارٹی ٹو واٹ از ہیپننگ. یعنی پچھلا سارا رول سعودی عرب از اے پارٹی. اس پارٹی کے ساتھ مل کر آپ ایک کمیونیکے دے رہے ہیں جس کے اندر بائی لیٹرل کے بجائے ٹرائی لیٹرل ہو گئی. ایک بات, ٹرائی لیٹرل بھی نہیں بلکہ ایک پارٹی کے خلاف آپ نے بات کی. دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر بڑی کمپلیکیشن ہے. سعودی عرب کا انوالومنٹ ایک ریجنل چودراہٹ کے اعتبار سے ہے, ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا کوئی کنسرن نہیں کہ اس کا کیا رول ہے, مگر ہمارے اوپر جب اثر ہوتا ہے تو ہمارا کنسرن ہے. ایران کے اوپر, عراق کے اوپر, مرسی کی حکومت کو گرانے کے بعد سب سے زیادہ اور امیڈیٹ ایڈ جو ہے وہ سعودی عرب نے وہاں پہنچائی ہے. تو لبنان کے اندر
اور ایران کے اندر، ان سارے کانفلکٹ ایشوز کے اندر سعودی عرب ہیز اے رول. وائی شوڈ وی گیٹ انوالو؟ میرا تو صرف یہ سوال ہے کہ جی سعودی عرب جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ کرے، مگر جہاں کانفلکٹ کریشن کے اندر اس کا ہاتھ ہے مسلم دنیا کے اندر، ہم کیوں اس کے پارٹی بنتے ہیں؟ ہماری دوستی سعودی عرب کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارے اوپر اس کے بہت سارے احسانات ہیں، کہیں ہم نے اس کو بھی سیلویج کیا ہے کچھ جگہوں پر. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان نے ایک غلط رول پلے کیا ہے. یہ وہ ٹلٹ ہے، ایک منٹ، یہ وہ ٹلٹ ہے جو لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں ہم نے امریکہ کی طرف کر لی تھی. اپنے ریجن کے اندر ہم ایک ٹلٹ کر رہے ہیں نیوٹرل رول پلے کرنے کے بجائے. جس کی ہم نے جی نوید قمر صاحب، مجھے انفیکٹ تھوڑا سا اب تشویش ہو رہی ہے کہ ایک چیز جس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے کہ آرمز کیونکہ ویریفائڈ نہیں تھے کہ آرمز باقی ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا نہیں. اب میجر صاحب نے ایک دفعہ نہیں بلکہ ملٹیپل ٹائمز اس بات کو کنفرم کیا کہ سعودی عرب کو آرمز جا رہے ہیں، اسمال آرمز. اب اس سٹیج پہ اسمال آرمز کا سعودی عرب اس لحاظ سے پاکستان سے پروکیورمنٹ آف آرمز کبھی بھی نہیں کرتا تھا، یوزلی ویسٹ سے آتے تھے، اینڈ دے آر رچ انف ٹو پے دا پرائس جو کہ وہاں ہوتی ہے. تو اس وقت اس چیز کو بھی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرمز جو میجر صاحب کہہ رہے ہیں وہ سعودی عرب کس ڈیفینسو اپنے نیڈز ہیں اس کے لیے خرید رہا ہے، بیکاز دے آر ناٹ ان اے کانفلکٹ سچویشن رائٹ ناؤ. یہ تو سوال فرینکلی ان سے نہیں بلکہ میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہوں گا، اینڈ پرہیپس از سم تھنگ دیٹ وی ول ریز ان دی اسمبلیز آلسو، کہ جی اگر آرمز کی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، اس کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. اب آپ نے سن لیا ہوگا سر، بیکاز آئی ہیو ٹو کنکلوڈ دا پروگرام. میں یہ لاسٹ آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کلیئرلی سن لیا ہوگا کہ طاہر صاحب نے نہیں ملٹیپل ٹائمز پہ یہ کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں آرمز ان کو اور وہ خرید رہے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس سے پیسے ملیں گے اور بینیفٹ ہی ہوگا. سو سرتاج عزیز صاحب کا اسمبلی میں یہ کہنا کہ وی آر ناٹ سپلائنگ اینی آرمز، ختم ہو گئی بات. دیٹ مینس انہوں نے اسمبلی میں سچ نہیں بولا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی ایسے ویپن نہیں دے رہے جو شام کے خلاف استعمال ہوں گے. میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں جیسمین، یہاں پر نیوکلیر آرمز کا بھی ذکر آیا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان از اے ریسپانسبل کنٹری. یہ پاکستان کی بدنامی کی بات ہے کہ دنیا میں یہ کہا جائے کہ پاکستان نیوکلیر بامز بھی ایکسچینج کرے گا. میں اس گفتگو سے بالکل ہٹنا چاہتا ہوں. پاکستان ریسپانسبل ہے چاہے جس کی بھی حکومت ہو. یہ اسمال آرمز کی بات کر رہے ہیں. بی بی سی، دا گارڈین اور ٹیلی گراف کو پلیز سو کر دیں، بیکاز دس از اے ویری وری دیٹ دے ہیو بروکن اینڈ دس از 3 months ago. 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کو پاکستان نیوکلیر وار ہیڈز دے سکتا ہے. آج آپ اسمال آرمز دے رہے ہیں، کل آپ کچھ اور دے دیں گے. اس کی بھی آئی تھنک جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے، بیکاز اب ہم کوئی اور کانفلکٹ ایز اے کنٹری افورڈ نہیں کر سکتے. سید نوید قمر صاحب، میرے طاہر اقبال صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا ڈسکشن. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک اور ٹویٹر. اللہ حافظ.